बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के ज़ेर अताब रहनुमा शेर अफजल मरवत एक बार फिर टीवी स्क्रीनों की जीनत बने हुए हैं और उनके चौंका देने वाले इंकशाफात सियासी मंजरनामे पर तहलका मचाए हुए हैं। शेर अफजल मरवत एक के बाद एक राज से पर्दा उठा रहे हैं और कई उलझी गुत्थियां सुलझा रहे हैं। शेर अफजल मरवत ने अलीमा खान के बेटों की गिरफ्तारी के बाद ये इंकशाफ भी किया कि बाबा कोडा अडियाला की बिल्ली और जोकर नामी सोशल अकाउंट से न सिर्फ रियासत मुखालिफ मुहिम चलाई गई, बल्कि इन अकाउंट से बैरिस्टर गौहर, अली मोहम्मद खान, शानदाना गुलजार, अली अमीन गंडापुर, फवाद चौधरी और उनके खिलाफ बयानियां बनाने के शवाहिद भी मिले हैं। उन्होंने कहा कि इतला है कि किरदार कुशी मुहिम में पेश इन अकाउंट्स के ताने बाने अलीमा खान के बेटों से मिलते हैं। शेर अफजल मरवत ने पीटीआई के सोशल मीडिया को तमाम मसाइल की जड़ करार दिया और दावा किया कि बानी पीटीआई अगर पाबंदे सलासर है और क़यादत गिरफ्तार या रोपोश है तो उसकी वजह पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट्स और टीम है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पैसे बटोरने का इल्जाम भी लगाया और इंकशाफ किया कि हैदर मेहदी ने उनसे $4000 का मुतालबा किया, जबकि आदिल राजा लंदन में चंदे के नाम पर खैरात मांग रहे हैं। शेर अफजल मरवत ने दावा किया कि कुछ लोग अपने ऊपर पीटीआई की छाप लगाकर बानी के ट्विटर हैंडल से या सोशल मीडिया पर पार्टी परचम की आड़ लेकर बानी के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। उन्होंने इस जमन में से शहबाज गिल, मोहित पीरजादा, इमरान रियाज, हैदर मेहदी, आदिल राजा, अजहर मशवानी और जबरान इलियास का हवाला दिया और दावा किया कि आदिल राजा और मोहित पीरजादा की सरगर्मियों की कड़ियां भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से मिलती हैं। शेर अफजल मरवत ने बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान पर भी कड़ी तनकीद की, जबकि पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा को भी अलीमा खान का ही सिफारशी करार दिया और कहा कि हजरत को सियासी तजर्बा ही नहीं लेकिन वो पार्टी तबाह करते जा रहे हैं। अब इसी तमाम सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। जनाब शेर अफजल मरवत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मेंबर नेशनल असेंबली हैं। बहुत शुक्रिया मरवत साहब आपके वक्त का। मरवत साहब, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप क्राउड पुलर भी हैं, उसके साथ साथ आप तमाम एहतजाजों में जलसों पे खड़े भी रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स आपको सपोर्ट भी करते रहे, लाइक भी करते रहे और सोशल मीडिया पर एक लंबे अरसे तक इसी सोशल मीडिया पर जिस पर आप तनकीद कर रहे हैं इस पर आपकी धूम रही है। लेकिन सियासत तो डिसिप्लिन का नाम भी होता है और इमरान खान ने बारहा आपको सोशल मीडिया पर दीगर जगह पर पार्टी के हवाले से बयानात से मना किया, लेकिन ये डिसिप्लिन नहीं नजर आया फिर इसमें। बहुत शुक्रिया। पहले जो आपने इंट्रो कही, इसमें जो बाबा कोडा अडियाला की बिल्ली और ये जो अकाउंट्स हैं जहाँ से जहर खालूद पर पेगंडा होता है, ये किरण नाज साहिबा ने जो है ये बात छेड़ी, क्योंकि रेड के बाद मीडिया ने ये खबरें, इस हवाले से मैंने ये कहा था कि अगर मेरे हवाले से कोई थाने बाने मिले इसकी मैं तस्दीक करूँगा। मैंने कहा ये इल्ज़ाम है। एक चीज़ ये मैं करेक्ट कर दूँ। दूसरी जो आपने बात की डिसिप्लिन की कि जनाब देखिए मैं क्राउड पुलर था या हूँ या नहीं हूँ, लेकिन किसके लिए क्राउड पुल करता था? जलसे जुलूस ये पीटीआई और ख़ान के लिए मैं करता था, कोई अपनी ज़ात तो इन्वॉल्व नहीं थी। अब इसके बाद आप बता देना, अगर ख़ान साहब ने बेशक मुझे कहा था कि जी आप डिसिप्लिन को फॉलो करें। अब डिसिप्लिन ये है कि अगर पार्टी के अपने रहनुमा मेरे ख़िलाफ़ बयान देंगे, अमित खान है, रऊफ़ हसन है, सलमान अकरम राजा है, अलीमा खानम है, और अनप्रोवोक्ड कोई बिला इश्तियाल, तो मुझसे ये तवक्को रखना कि मैं सब्र का जो है रोज़ा रख लूँ। भाई मार खाई हैं, तकलीफ़ उठाई हैं, जेलों में गए हैं, बहुत ज़्यादा नुकसानात उठाए हैं, इसके बाद ये चोंचले तो मुझसे नहीं उठाए जाते हैं। और ये मैंने खान को भी कहा था और बार बार पार्टी को भी कहा है। उस दिन जब पार्लिमानी पार्टी ने बुलाया तो उन्होंने कहा जी आपने बयान नहीं देना है। मैंने कहा ये मेरी बीमारी है, अगर बीमारी समेत लेते हो तो हाजिर हूँ, वरना इस बीमारी को मैं अब छोड़ तो सकता ही नहीं, जान ही नहीं छूटती है। अच्छा, ये फरमाइएगा, अलीमा खान के बेटे के हवाले से आपने ज़रूर जिक्र किया था, आज से तकरीबन आप खुद कहते हैं कि 1.5 माह पहले जिक्र किया था। साथ आपने ये भी कहा कि कोई अरेंजमेंट है उनका जिसकी वजह से उनके बेटे पर कार्रवाई नहीं हो रही। तो आपको लगता है कि कार्रवाई हो गई और कानून हरकत में आ गया? वो जिस दिन मैंने ये बयान दिया था 1.5 महीना कबल, उसी दिन मोहतरमा ने मेरे ख़िलाफ़ एक बयान दागा था, इल्ज़ाम तराशी की थी मेरे सियासी कंडक्ट पे और मेरी क्रेडेंशियल पे। तो इसका जवाब मैंने दिया था और जवाब मैं हर किसी को देता हूँ, ये मेरी आदत है। माँ सिवाय ख़ान के मैं बार बार इनको कह चुका हूँ, लेकिन किसी को समझ ही नहीं आती है। हर एक को अपनी इज्जत अफजाई का बड़ा शौक़ होता है। तो मैंने जवाब दिया और जवाब मैं आइंदा भी दूँगा।
تو اس کے بعد جو ہے میں نے منطق سے ایک بات کہی تھی ان کے بیٹے کے حوالے سے، اور اب 27 ماہ کے بعد جو ہے گورنمنٹ نے پہلے ایک بے گناہ بیٹے کو گرفتار کیا، اس کی گرفتاری کی کوئی تک نہیں بنتی تھی، پھر شیرشاہ کو گرفتار کیا، اب جو ہے خان کے بانجے ہونے کی حیثیت سے میری یہ ہمدردی ضرور ہے کہ اللہ ان کی مشکل آسان کرے۔ تو شیر افضل مروت کو اس وقت پی ٹی آئی کی ضرورت ہے یا پی ٹی آئی کو شیر افضل مروت کی ضرورت ہے؟ کیونکہ آپ نے کہا عمران خان سے ہمدردی ہے آپ کو، تو اس ہمدردی میں کہاں تک آپ ساتھ رہیں گے؟ لائن کٹ گئی ہے۔ شیر افضل مروت صاحب سے ہم جو ہے سوال دوبارہ کریں گے، ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر گفتگو کا سلسلہ یہاں سے ہی آگے بڑھائیں گے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ مروت صاحب، آپ نے ذکر کیا عمران خان سے آپ کو ہمدردی ہے، تو اس وقت کیا آپ کو پاکستان تحریک انصاف کی ضرورت ہے یا پاکستان تحریک انصاف کو آپ کی ضرورت ہے، اور کب تک یا کتنے الزامات سہنے تک آپ عمران خان کا ساتھ دیتے رہیں گے؟ لمٹ کیا ہے؟ آج میں نے ایک ویڈیو میسیج دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو، اور میں نے ان کو بتایا ہے کہ پہلی دفعہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے اب اس پہ مجبور کیا جا رہا ہے کہ نکالنے کے بعد اب میں خود ہی یہ کہوں کہ جی میرا ساتھ ختم ہو گیا پی ٹی آئی کے ساتھ، اور اس کے لیے ہر ممکن کوشش سوشل میڈیا کے ذریعے کی جا رہی ہے، اور جو گالم گلوچ سے لے کر اے آئی کے ذریعے میمز بنانے اور مختلف قسم کی توہین آمیز اشکال بنا کے سوشل میڈیا پہ شیئر کر رہے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ سوشل میڈیا اور جو ان کے پراکسی اکاؤنٹس ہیں، انہوں نے پی ٹی آئی کے گزشتہ 2-2.5 سالوں کی جتنی بھی محنت، کاوشیں، کوششیں ہم نے کی پارٹی کے لیے، جو جلسے جلوس احتجاج کیے، جب یہ مردہ ہو چکی تھی اور 9 مئی کے بعد اس کو اٹھایا، اس دن کے لیے نہیں اٹھایا تھا کہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا اس کے تابوت میں کیل ٹھونکے، لیکن جس انداز میں ہر ہماری کوشش پہ پانی پھیرا گیا اور اداروں، جرنیلوں، عدالتوں، شخصیات، سیاسی عمائدین، اکابرین کی جس طریقے سے سسٹمیٹکلی آرگنائز طریقے سے انہوں نے کمپینیں کی، اور یوں ہر ایک شخص، ہر ایک ادارے کو ہمارا دشمن بنایا، جہاں پر بھی تھوڑی بہت ہمیں نتائج یا کوئی خیر کی امید ہوتی تھی، عین اس وقت یہ کود کے اپنی ہی احکامات جاری کرتے تھے۔ 24 نومبر کو انہوں نے جی تھریٹ دیا کہ جو ڈی چوک نہیں پہنچے گا وہ غدار ہوگا، اور اسی طرح ہر ایک شخص کو، تو انہوں نے 1.5 سال سے کے پی کی قیادت اور بالخصوص میری جو ہیں بہت ہی زیادہ ٹرالنگ شروع کی تھی، اور اب میں نے یہ محسوس کیا، تو میں نے آج اس ویڈیو پیغام میں ورکر کو کہا یا تو آپ روکیں، یا پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں نہ رہوں تو پھر مجھے اپنا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ تو لہذا میں اب آئندہ کے ایک احتجاج تک منتظر رہوں گا، کیونکہ مجھے علم ہے کہ احتجاج ان سے نہیں ہوگا۔ انہوں نے خان کو کہا تھا کہ جی اب ہم خود کراؤڈ پل کر سکتے ہیں، ان کی ضرورت نہیں ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ خان صاحب دیکھ لیں کہ ان کو مس گائیڈ کیا گیا، اور آئندہ احتجاج میں اگر یہ ناکام ہوتے ہیں تو یہ ورکر جو ہیں انہوں نے بھی ان کی کلاس لینی ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ اچھا مروت صاحب، اسی سوشل میڈیا جس پر آپ تنقید کر رہے ہیں اسی نے آپ کو ہیرو بھی بنایا، لیکن آپ اپنے بیانات میں صوبائیت کو بھی لے کر آتے ہیں، آپ کہتے ہیں کے پی کے وکلا کھڑے ہیں، کے پی کے عوام کھڑے ہیں، پنجاب سے کوئی نہیں نکلتا۔ جی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ مجھے آپ یہ بتائیں نا کہ کس سوشل میڈیا نے ہمارے کردار کو بڑھانے کے لیے میرے لیے کوئی کمپین کی؟ میں نے مجھے بتا دینا کسی اینکر کو، کسی ویلاگر کو میں نے کہا ہو کہ میرے انٹرویو لیں۔ میں تو جو کام کرتا گیا اس کی رپورٹنگ ہوتی تھی، جلسے جلوس، کنونشن، ریلیز، اور اس کے بعد یہ جو ہوتی تھی اس رپورٹنگ کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ ہم نے اس دور میں پی ٹی آئی کا ایجنڈا بلند کیا، جس دور میں پی ٹی آئی کا نام لینا جو ہے وہ حرام تھا، تو اس سے ہمیں شہرت ملی۔ میرے ساتھ اگر مجھے شناخت دینے میں کسی نے کردار ادا کیا ہے تو وہ اسلام آباد کے یوٹیوبرز تھے۔ ان یوٹیوبر نے، کیونکہ الیکٹرانک میڈیا تو ہمیں لیتا ہی نہیں تھا،
اب پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا جو ہے کلیم کر رہے، پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا میں کراچی میں، بلوچستان یا پنجاب یا کے پی میں جلسے کرتا تھا، ان جلسوں کی کوریج ہوتی تھی، اس میں یہ تو نہیں بتایا جاتا تھا کہ جناب یہ جلسہ میں نے کیا ہے یا میری کوئی اس میں ہے، اس میں تو یہ بتایا جاتا تھا کہ خان کی لیے آواز اٹھی ہے، تو لہٰذا یہ بھی اپنے لیے کریڈٹ لے رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو اٹھایا تھا۔ اگر ان کے طفیل کوئی اٹھتا یا یہ کسی کو اٹھاتے تو یہ شبلی فراز کو اٹھاتے، یہ رؤوف حسن کو اٹھاتے، یہ حامد خان کو اٹھاتے، ان کو مجھے اٹھانے کی پڑی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا جب میں سینئر وائس پریزیڈنٹ تھا پی ٹی آئی کا، اس وقت بھی پی ٹی آئی آفیشیل میڈیا نہ میری ٹویٹ لگاتا تھا، نہ میری خبر لگاتا تھا، نہ مجھے کوریج دیتا تھا۔ یہ بدنیت ہی اس وقت سے ہیں۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ جی پنجاب اور خیبر پختونخوا کی لسانی باتیں میں کر رہا ہوں، تو آپ ذرا مجھے بتائیں نا کہ یہ پنجاب سے کس نے 200 آدمی نکالے ہیں، ذرا کوئی مجھے بتائیں۔ پنجاب جو ہے اگر کڑا ہو جاتا پی ٹی آئی کے ساتھ تو یہ 14 کروڑ کا صوبہ ہیں، تو پی ٹی آئی کی اتنی دیگرگو حالت ہوتی، کوئی ایم این اے ایم پی اے کوئی کمپین کر سکا؟ آپ مجھے بتائیں نا، اسلام آباد میں 26 نومبر کو جتنے ورکر گرفتار ہوئے، وکلا کہاں سے آئے؟ کوئی ایک وکیل بتا دے، سیکرٹری جنرل خود وکیل ہیں، کسی ایک کے لیے پیش ہوا؟ اور آپ یہ بتائیں، آپ گزشتہ 1.5 سال سے پی ٹی آئی کے پی کی قیادت کو غدار بتا رہے ہیں، یہ پنجاب کی قیادت کے کوئی کارنامے ہمیں بھی بتا دیں تاکہ ہمیں بھی پتہ ہو۔ لہذا میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ یہ تانے بانے جو ہیں اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں، بلکہ جو کروا رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کے وہ چند لیڈر ہیں۔ ان میں سے کچھ نام آپ لیتے بھی ہیں، رؤوف حسن، سلمان اکرم راجہ، علیمہ خانم، شبلی فراز، ان کا نام ابھی آپ نے خود لیا، تو کیا کسی نے کبھی کوشش نہیں کی کہ مصالحت کر لی جائے تاکہ تمام لوگ ایک پیج پر ہی ہوں، ایک ہی بیانیہ ہو، پارٹی کے اندر تفریق نہ ہو، کیونکہ عمران خان تو گرفتار ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے، اور کاش کوئی اور آج سے پہلے مجھ سے یہ سوال کرتا۔ کسی نے کبھی کوشش نہیں کی، کسی کو خان کی پرواہی نہیں ہے، کسی کو پارٹی کی پرواہی نہیں ہے، کسی کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ پارٹی کو اتفاق اور یگانگت کی ضرورت ہے۔ سب جو ہیں وہ اپنا مطلب نکال رہے ہیں، اپنے لوگوں کو کپا رہے ہیں۔ اب اگر کسی کو پارٹی یا خان عزیز ہوتا تو گزشتہ 2 سال میں یہ فیصلے ہوتے۔ آپ نے دیکھا نہیں، لائر فورم تھا، یہ لیف یا یوتھ یا آئی ایس ایف یا ویمن یا جتنی ریجن کی تنظیمیں ہیں، ہر جگہ دڑا دڑ لوگ کپائے جا رہے ہیں، اور جو لوگ ڈیلیور کر سکتے تھے، جن کی استطاعت تھی، نکلنے کی صلاحیت تھی، وہ سارے کوڈے لائن لگ چکے ہیں۔ اسی لیے تو 5 اگست کو اور 14 اگست کو پارٹی احتجاج نہ کر سکی۔ تو آپ کا اعتراض تمام سوشل میڈیا ٹیم پر ہے یا صرف چند 2-4 پیجز پر ہے یا 2-4 لوگوں پر ہے؟ کیونکہ آپ ابھی بھی سپورٹ آپ کی موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا پر۔ شیر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کی جانب سے جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے جس طرح جو الزامات ان کی جانب سے خاص طور پر لگائے گئے تھے، ایک تو اس کی وضاحت انہوں نے کر دی کہ جو پیجز کا نام لے کر ان کے نام سے منسوب بیان چلایا جا رہا تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ ان کو شکوک و شبہات ہیں، جب تک ان کو کنفرم نہیں ہو جاتا وہ تب تک اس معاملے پر جو ہے اپنا حتمی فیصلہ یا اپنی حتمی رائے نہیں دیں گے۔ دوسرا جو سب سے اہم چیز ہے کہ اس تمام صورتحال کے حوالے سے آج تک کسی نے تمام جو اختلافات تھے اس کو ختم کرنے کے لیے کسی نے کوشش ہی نہیں کی۔ مروت صاحب یہ بتائیے گا کہ تمام سوشل میڈیا یا تمام پی ٹی آئی سے آپ کو اختلافات ہیں؟ کیونکہ ابھی بھی سوشل میڈیا پر پاکستان تحریک انصاف کے پیجز پر آپ کی بہت سے لوگ سپورٹ بھی کرتے ہیں، یا صرف چند لوگوں سے اختلاف ہے آپ کو؟ دیکھیں، میں تو پی ٹی آئی کا جو عام ورکر ہیں یا جو خان کا چاہنے والا ہیں وہ تو حق کی بات کرتا ہے، وہ تو کسی گروپ کا حصہ نہیں ہے۔ میرا اختلاف تو ان لوگوں سے ہیں جو ڈالر کمانے کے چکر میں، پارٹی میں تقسیم بنانے کے چکر میں، لوگوں کو اپنا باجگزار بنانے کے چکر میں یا کسی گروپ سے وابستگی کے چکر میں پارٹی کا اشر نشر خراب کر رہے ہیں۔ 3 گروپ ہیں سوشل میڈیا میں۔ ایک اسکول آف تھاٹ، وہ ڈالر کما رہا ہے، فالوئنگ بڑھا رہا ہے اور اس کے لیے جھوٹ بھی بول رہا ہے، مغالطات بھی نکال رہا ہے، کردار کشیاں بھی کر رہا ہے۔ اور دوسرا گروپ ہے وہ گروپ جو کہ ایک پارٹی کے اندر ایک بیانیے کو یا ایک گروپ کو ایج دینے کے لیے اپنی پارٹی کے دوسرے لوگوں کے خلاف لگا ہوا ہے۔ اور پی ٹی آئی کا تیسرا جو یہ ہماری سوشل میڈیا کی کمپوزیشن ہے،
اب اس میں جو سب سے اہم نقصان دہ چیزیں وہ یہ ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے مقاصد کے اصول میں پاکستان تحریک انصاف کی جو شناخت ہے خصوصاً سوشل میڈیا ٹیم کی وہ اتنی خراب کر دی ہے، کبھی بنا دی ہے. سیاسی مخالفین کو گالم گلوچ، اداروں کو گالم گلوچ اور بدتہذیبی کی انتہا، حتیٰ کہ جب یہ سب مخالفین پہ تھک گئے تو پھر اپنوں پہ شروع ہو گئے. تو لہٰذا میری تو ان لوگوں کے ساتھ ہے، باقی تو عام جو پی ٹی آئی کا ورکر ہیں وہ آج بھی میرے لیے اتنا ہی معزز ہے، مجھے اتنا ہی عزیز ہے. لیکن جو لوگ بدنیتی پر یہ سوشل میڈیا ایکٹیویٹی کر رہے ہیں ان کے حوالے سے میں ایک آگہی کا پیغام پھیلا رہا ہوں. اچھا مروت صاحب یہ فرمائیے گا، کبھی عمران خان سے آپ نے کوشش کی کہ ان سے ملاقات ہو سکے؟ کیونکہ پچھلی دفعہ جو اختلافات تھے وہ عمران خان سے ایک ملاقات کے بعد حل ہو گئے تھے، تو اس دفعہ بھی کیا ہم یہ سمجھیں کہ جیسی ملاقات ہوگی پھر تمام پارٹی کے لوگ جو ہے وہ ایک بیانیے پر آ جائیں گے؟ جب پارلیمانی کمیٹی کے ساتھ میری بات ہوئی تھی تو میں نے انہیں کہا تھا، دیکھیں میں آپ کے اس سوال کا جواب ابھی دیتا ہوں، میں ایک دفعہ پھر کہنا چاہتا ہوں، سب کو غلط فہمی ہوگی جو یہ سمجھتے ہوں گے کہ مجھے کی کوئی پارٹی درکار ہے. میں سیاست میں جس وقت آیا وہ ایک حادثہ تھا اور میری کوئی سیاسی مقاصد نہ تھے نہ ہیں، تو لہٰذا مجھے کوئی پارٹی درکار نہیں ہے، چاہے بشمول پی ٹی آئی کے. اور بالخصوص 3 دفعہ نکالے جانے کے بعد اور یہ جو عزت افزائی کی ہے اس کے بعد جو ہے میری کوئی امیدیں نہیں رہی ہے. ہاں البتہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مجھ جیسے لوگ پی ٹی آئی کے کام آ سکتے ہیں، جب ماضی میں ان کے کام آیا، لیکن اب 4تھی دفعہ نکالے جانے کے لیے میں نہیں جاؤں گا. میں جب تک خان صاحب سے ملوں گا نہیں، اور میں خود اس کے لیے کوئی خواہش نہیں رکھتا ہوں، نہ میں کسی کو ریکویسٹ کر رہا ہوں. البتہ خان کو جلد احساس ہو جائے گا کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے اور میرے معاملے میں ان کو ماموں بنایا گیا ہے، تو لہذا خان جب بھی بلائیں گے اور میرے ان کے ساتھ معاملات ڈسکس ہوں گے تو میں 4تھی دفعہ نکالے جانے کے لیے نہیں جاؤں گا. جو میرے ساتھ ہوا اور جو کردار کشی ہوئی، جن لوگوں نے غلط بیانیاں کی، اس حوالے سے جب تک یہ معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے، پارٹی کو صحیح ڈگر پہ لایا نہیں جائے گا. یہ پارٹی جو ہے 1.5 سال میں یہ کہاں پہ پہنچا گئے، ورکر کو یہ سوچنا چاہیے نا، ان کے پالیسیاں، ان کی مروت صاحب ایک چیز مختصراً بتا دیجیے گا، اگر مطمئن وقت تھوڑا، ایک چیز مختصراً آپ سے جاننا چاہوں گا. آپ نے کہا آپ نے ورکر سے پوچھا کہ اس کا کیا کرنا چاہیے، اگر پی ٹی آئی چھوڑتے ہیں تو کس پارٹی میں آپ مناسب سمجھیں گے جانے کے لیے، یا کسی پارٹی سے آفر آئی ہے؟ آفر تو آئی ہیں، لیکن یہ تو پہلے خان سے ملاقات ہونے دے. ابھی چھوڑی نہیں ہے کہ میں دوسری پارٹی کا ذکر کروں، تو میرا خیال ہے یہ قبل از وقت ہوگا. اور عمران خان کو کیا مشورہ دیں گے؟ کیونکہ بار بار ایک خبر چلتی ہے یا کہا جاتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ تمام معاملات پر معافی مانگے، تو آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان اس پر کوئی یو ٹرن لیں گے؟ میرا خیال نہیں ہے کہ وہ یو ٹرن لیں گے یا معافی جس دن مانگیں گے تو خان کی جو مقبولیت ہے وہ بالکل ڈیر بن کے گرے گی. خان اس پہ کبھی راضی نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان اپنے موقف پر قائم رہیں گے؟ بہت شکریہ. شیخ افضل مروت صاحب موجود تھے ہمارے ساتھ، ممبر اسمبلی ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جلسے جلوسوں کے اندر بھرپور شیخ افضل مروت ہمیں نظر آتے تھے، سوشل میڈیا پر نظر آتے تھے، لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے اتنے اختلافات تھے کہ ان اختلافات کی وجہ سے اب شیخ افضل مروت بھی رسپانس کر رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا باقاعدہ طور پر کردار کشی بھی کر رہے ہیں. ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ایک اور اہم معاملے کے حوالے سے بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی آڈٹ رپورٹ سامنے آتے ہی سوالات تحفظات کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری ہے. رپورٹ میں بے ضابطیوں میں بھی سنگین غلطیاں سامنے آئی ہیں. آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی مالی سال 2024 اور 25 کی 4879 صفحات پر مشتمل آڈٹ رپورٹ میں ملک میں ٹیکس وصولی میں شدید کمی اور وسیع پیمانے پر اکاؤنٹنگ کی بے ضابطیوں کا انکشاف کیا گیا، جس کے نتیجے میں 789 ارب 92 کروڑ روپے کا ٹیکس خلا سامنے آیا. رپورٹ میں متعدد شعبوں میں شدید کمزوریاں اور نظامی خامیاں پائی جاتی ہیں. رپورٹ میں گندم سکینڈل، صوبوں میں مالیاتی بے ضابطیوں کے علاوہ بیرون ملک سفارتی عملوں کی غفلت کے باعث ہونے والے نقصانات کی تفصیلات بھی بتائی گئی ہیں. یہ بات صرف وفاق کی حد تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ جون میں جاری آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں صوبوں میں ہونے والی کرپشن، بے ضابطیوں، فراڈ، رقم کا غلط استعمال، زائد ادائیگیاں، مالی بد انتظامی، غلط خریداری کے انکشافات بھی کیے گئے تھے. میڈیا پر رپورٹ خبروں کے مطابق مالی سال 2024 اور 25 کے دوران پنجاب میں 1000 ارب کی سنگین بے قاعدگیاں سامنے آئی.
सिंध के 4 महकमों महकमा आपाशी, पब्लिक हेल्थ, दही तरक्की, एजुकेशन वर्क्स और डेवलपमेंट अथॉरिटीज में 42 अरब रुपए की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ किया गया, जिसके मुताबिक महकमों की नाअहली के बायस मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबे 8 साल गुजरने के बावजूद नामुकम्मल हैं, जबकि अधूरे मंसूबों पर 80% तक रकूम भी खर्च की जा चुकी हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ महकमों में मजमूई तौर पर 147 अरब 18 करोड़ रुपए से जायद की बदउनवानियां और बेकायदगियां रिपोर्ट की गई। ऑडिट रिपोर्ट में सूबाई खजाने में करप्शन, टैक्स चोरी, जायद अदायगियों और हुकूमती अखराजात में बेकायदगियों के सैकड़ों केसेस रिपोर्ट हुए, जिनसे सूबे को 70 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। ऑडिटर जनरल की ताज़ा रिपोर्ट ने जहां पूरे निज़ाम में हलचल पैदा कर दी है, वहीं इस रिपोर्ट के इंकशाफात और हिसाबात पर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि वफाक का कुल बजट 14 खरब है, इसमें 375 खरब की बेज़ाब्तियां कैसे सामने आ गई? क्या एजेपी ने गलती से आदाद ज़र्ब दे दिए? सवाल यह है कि क्या ऑडिटर जनरल ने गुज़िश्ता 70 साल के खसारे को एक ही रिपोर्ट में शामिल कर दिया है? क्या ऑडिटर जनरल से आदाद शुमार में संगीन गलती हुई है? क्या इस रिपोर्ट की गलतियां माली निज़ाम में आदाद शुमार के गोरख धंधे को बेनकाब नहीं कर रही? इसी हवाले से आज द न्यूज़ में सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी की खबर शाया हुई है, जिसमें बताया गया है कि खबर के मुताबिक पाकिस्तान की मजमूई कौमी पैदावार 110 ट्रिलियन रुपए है, जबकि माली साल 2030 और 24 का वफाकी बजट सिर्फ 14.5 ट्रिलियन रुपए था, यानी बेकायदगियां कौमी बजट से 27 गुना थी। दस्तावेजात में तो ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान बैक वक्त कई मुल्कों के मालियाती संभाल रहा है। दिलचस्प बात यह है कि ऑब्जर्वरी एशियन अकाउंट्स में 40.3 ट्रिलियन रुपए की हतमी मंजूरी दिखाई गई है, जबकि असल अखराजात 39.9 ट्रिलियन रुपए है, यानी सिर्फ 370 अरब रुपए का फर्क। लेकिन किसी तरह ये बेकायदगियां 375 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गईं। अंसार अब्बासी के मुताबिक जब एजीपी ऑफिस के तर्जुमान से इस बाबत पूछा गया तो उन्होंने इदारे के एक माहिर की आवाज का नोट शेयर किया। इस नोट से जाहिर हुआ कि एजेपी के दफ्तर को बाकायदगियों की इन हैरानकुन भारी रकूम पर कोई हैरत नहीं हुई। एजीपी के दफ्तर ने दी न्यूज़ को बताया कि मुख्तलिफ नौइयत की बेज़ाब्तियां, बेकायदगियां और माली असूलों की खिलाफ वर्जी, खुर्द बुर्द, अलॉटमेंट से खर्च तक बाज़ औक़ात बजट की कुल रकम से भी ज़्यादा हो जाती हैं। अलबत्ता ये वाज़े नहीं किया गया कि बेकायदगियां 3,75,000 अरब रुपए के हिस्से तक कैसे पहुंची। इसी बारे में बात करेंगे। हमारे साथ साबिक ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान अख्तर बुलंद राना साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अख्तर बुलंद साहब, हर साल ऐसे ही रिपोर्ट सामने आती हैं, ऐसी बेज़ाब्तियां रिपोर्ट होती हैं, तो ये क्यों नहीं रुक पाती? इसको मेंशन किया जाता है लेकिन कार्रवाई भी नजर नहीं आती। जी थैंक यू वेरी मच। ये तो आपने बड़ी दुखती राग पे हाथ रखा है जी क्योंकि बात तो है कि रिपोर्ट एक आईनी इदारे की है जिसका दफ्तर या जिसका नाम है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान। ये हुकूमत का इदारा नहीं है, ये रियासत का इदारा है। ये अपने तई अपनी रिपोर्ट, जो कि दुनिया में मुसल्लमा है कि ऑडिटर जनरल कोई भी रिपोर्ट देगा वो उसकी ऑथेंटिसिटी जो है ना वो वेरीफाई करके ऑडिटर जनरल साइन करता है और वो कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रेसिडेंट को भेजता है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, फॉर लेइंग बिफोर द पार्लियामेंट। अब इसमें जितनी बेकायदगी हैं जी, ये बात सही है आपकी कि बातें रिकरेंट होती हैं कि इस साल भी है, इस साल भी है, इस साल भी गड़बड़ है, इस साल भी मिस एप्रोप्रिएशन है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ये सारी चीज़ें, बेकायदगियाँ, बेज़ाब्तियाँ, कोई फ्रॉड, मिस एप्रोप्रिएशन, ये सारी जो है ना वो प्रेसिडेंट को भेजता है और पार्लियामेंट को भेजता है कि जो ओवरसी कमेटी करती है। लेकिन असल बात आ जाती है कि पार्लियामेंट या हुकूमत, पहले तो होता है प्रिंसिपल अकाउंटिंग अफसर जो कि सेक्रेटरी ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्री होता है। देखा जाना चाहिए कि वो अपने अमले के खिलाफ कितना भरपूर एक्शन लेता है, और अगर कोई वो एक्शन लेता है या नहीं लेता तो फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कितना मुअस्सर तरीके से उनको ये हिदायत करती है या उनकी ही पास पोस्ट करती है कि आपने ये जो ऑडिटर जनरल ने ये बेज़ाब्तगी या मिस की है, ये आप क्यों जो है ना वो उस पर अमल दरामद नहीं कर सकते, और क्यों नहीं आप उसको अपने मतलब इसमें ले आते कि हुकूमत एक दफा नहीं 1000 दफा सोचे, या हुकूमत के कारिंदे एक दफा नहीं 1000 दफा सोचे कि क्या हमें ये
بے ضابطگیاں کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے. اچھا ایک چیز اختر بلند صاحب فرمائیے گا، آپ نے سٹارٹ میں کہا تھا کہ آپ نے اس کو ذرا کنفرم کیا ہے، تو کیا یہ جو فگرز آ رہے ہیں کیا اس کے قریب قریب بھی وہ فگرز ہیں جو آپ کو کنفرم ہوئے؟ نہیں، میں نے عرض کیا نا جی کہ میں فگرز کو کنفرم نہیں کر سکتا چونکہ ابھی تک میں نے یہ آڈٹ رپورٹ نہیں دیکھی جی. یہ آپ نے مینشن کیا کہ یہ اخبار میں آیا ہے، کسی صاحب نے جو ہے نا انہوں نے یہ فگرز بتائے ہیں، بٹ میں ان کو ویریفائی نہیں کر سکتا. یہ بہتر آڈیٹر جنرل آف پاکستان کا آفس ہی کر سکتا ہے کہ کیا یہ ان کے فگرز ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں. لیکن فگرز ٹھیک ہونا یا نہ ہونا یا فگرز کا ریکنسلیشن تو ہو سکتی ہے. میں نے اگر غلطی سے 2 + 2 6 لکھ دیا ہے تو وہ 4 تو ہو جائے گا. لیکن کیا بات اصل بات یہ ہے کہ میں نے جو لکھا ہے کہ چلو 6 نہیں 4 نہیں 2، یہ مس اپروپریشن ہوئی ہے، یہ بے ضابطگی ہوئی ہے، سنگین بے ضابطگی ہو گیا ہے، امبیزلمنٹ ہوئی ہے، حکومت کا یا سرکار کا یا ٹیکس پیئر کا پیسہ یہ کھایا گیا ہے، تو اصل روح کو جانا چاہیے. فگر تو بعد کے جو ہے نا ریکنسائل کیے جا سکتے ہیں. تو اختر بلند صاحب یہ جو فگرز آتے ہیں، جو گیپ ہوتا ہے، یہ گیپ جاتا کہاں ہے؟ وہ پیسہ جو بے ضابطگی کا ہوتا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ اور پھر نشاندہی جب کر دی جاتی ہے تو اس کے بعد کا پروسیس کیا ہوتا ہے؟ جی میں نے عرض کیا نا جی کہ اصل تو بات یہ ہے کہ جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان رپورٹ بھیجتا ہے، یہ رپورٹ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی کنزمپشن کے لیے ہوتی ہے کہ وہ گورنمنٹ کے اداروں کو پاس فورس کرے کہ جو آڈیٹر جنرل نے یہ ساری رپورٹیں بھیجی ہیں، چونکہ ہر منسٹری کی علیحدہ علیحدہ رپورٹ بھی ہوتی ہے جو ڈسکس ہوتی ہے. یہ جو آپ جس کو بتا رہے ہیں یہ اس کا اجمالی یا کہہ لیں نا ایک مکمل سا جامع سا اس کا خاکہ بتایا گیا ہے کہ اتنے ٹریلین بجٹ تھا، اتنی بے ضابطگی ہو گئی، فلاں ہوا. یہ سارے باتیں فگر سے ویریفائی ہو سکتی ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی ہر منسٹری کے نیچے ہر ڈپارٹمنٹ کا جو آڈٹ کا جو پیرا ہوتا ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اس سے جو ہے نا پاس پورس کرے گی اور ان کے خلاف کوئی ایکشن لے گی، تو تب بھی بات یہ چیزیں رک سکتی ہیں. ورنہ یہ ہر سال بار بار اور وہ دنیا بھی ہے جہاں آڈیٹر جنرل آف پاکستان کوئی بے ضابطگی جو ہے نا وہ اپنی رپورٹ میں دے دے تو وہ منسٹریاں جو ہے نا وہ ساری کے ساری جو ہے نا وہ گھر چلی جاتی ہیں. پرائم منسٹر گھر چلا جاتا ہے، وزارتیں گھر چلی جاتی ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ جیسے ہمارے پاکستان میں جہاں اور ادارے کتنا مؤثر ہے اسی طرح آڈیٹر جنرل کا آفس بھی یعنی اتنا ہی آپ کہتے مؤثر ہیں ہے. کہ اس پر اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے جب یہ رپورٹ آتی ہے. تو آپ خود آڈیٹر جنرل رہے ہیں، کیا ایسی کوئی مثال ہمارے سامنے موجود ہے؟ اور پھر آڈیٹر جنرل کس چیز کی نشاندہی کرتا ہے؟ کرپشن کی، بے ضابطگیوں کی، یا کس پیراہے میں وہ جا سکتا ہے؟ جی آڈیٹر جنرل آف پاکستان جی گورنمنٹ آف پاکستان کے یا صوبوں کے الگ رپورٹ ہوتی ہے. یہ جو ہے آپ کے سامنے ہوگی یا آپ ڈسکس کر رہے ہیں، یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے فیڈرل گورنمنٹ کی ہے. اور بعد میں اتنی ساری رپورٹ ہے کہ بعد میں آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ ہر منسٹری کی بھی علیحدہ رپورٹ ہوتی ہے. یہ اس کے کئی لیئرز ہیں کہ کہیں ہم بات بے ضابطگی کہتے ہیں کہ یہ تو امبیزلمنٹ ہے، پکی گھپلا ہے، ہم کہیں گے فراڈ ہوا ہے، ہم کہیں گے قانون کی اور جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے اس کی پابندی نہیں کی گئی. اور مثالیں آپ نے پوچھی تو مثالیں ایک نہیں لاکھ میں مثال دیکھ سکتا ہوں. جیسے ایک مثال میرے کھاتے میں پڑی ہوئی ہے جس کے لیے میں بڑا بدنام ہوں کہ پاکستان میں آئی پی پیز کو ایک ہی رات میں 480 بلین روپیز بغیر پری آڈٹ کرائے. کیونکہ یہ بھی ضروری ہے کہ جو کچھ پیمنٹ کیا جائے گا سرکاری خزانے سے اس کا پہلے پری آڈٹ کیا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ کیا یہ پیمنٹ صحیح ہے، قانون کے مطابق ہے، ایگریمنٹ کے مطابق ہے. نہیں ہے تو ہم اس کی جو ہے نا ڈیڈکشن کر لیں گے کہ اچھا نہیں جی 100 روپے میں سے ہم 50 تو الاؤ کرتے ہیں، 50 نہیں بیکاز آف دس. لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے ایک مثال آپ نے مانگی تو 480 بلین ایک رات میں منسٹری آف فائنانس نے آئی پی پیز کو ریلیز کر دیے تھے. اور میں نے یہی جو ہے نا چیز حکومت کے ساتھ، پرائم منسٹر کے ساتھ، اور پھر اسپیشل آڈٹ بھی اس کا میں نے کرایا اور 190 بلین کی اس میں جو ہے نا فراڈ یا مس اپروپریشن کہہ لیں یا آپ گھپلا کہہ لیں. اس پہ کیا ایکشن ہوا اس پہ میں بتا رہا ہوں کہ نیل ایکشن ہوا.
جب کسی سے پوچھا ہی نہیں جائے گا جی، جب اکاؤنٹیبلٹی ہوگی نہیں تو پھر اس چیز کا اثر کتنا رہے گا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ یہ کس ہم طور تو پہ آپ نے اپنا کی تھی اور آئینی ایکشن فریضہ کس نے ادا لینا کرتے تھا، ہوئے، کیا لینا تھا اور کس نے اس پر کان نہیں دھرے اور بس فائلوں کی زینت بنا دیا؟ جی میں نے عرض کیا جی، ایکشن دو ہے۔ ایک تو ایکشن لینا تھا جی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے، کیونکہ یہ رپورٹ ڈسکس ہوتی ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں، وہ کنسرن منسٹری کو بلا کے ان سے پوچھتی ہے کہ ایڈیٹر جنرل نے آپ کے خلاف یہ جو ہے نا رپورٹ دی ہے، تو آپ اپنا سیٹ بتائیں کہ کیا ہے۔ اور نمبر دو، اگر وہ سب پبلک اکاؤنٹ سمجھتی ہے تو وہ نیب کو کیس بھیج دے، وہ ایف آئی اے کو کیس بھیج دے، وہ کسی کو کیس بھیج دے اور اس کی پراپر انکوائری کرائے اور اسٹیبلش کرے کہ ایڈیٹر جنرل پاکستان نے جو ایک آئینی عہدہ ہے کسی پہ بہتان اور وہ نہیں کیا، اس نے کسی پہ جو ہے نا وہ زیادتی نہیں کی، وہ تو حقائق کی بات کر رہا ہے کہ اتنا گھپلا، اتنا فراڈ، اتنا مس اپروپریشن ہو گئی ہے۔ اب کس نے کی ہے یہ تو منسٹری کنسرن باقاعدہ انکوائری کر کے یا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے کہنے پر وہ انکوائری کر کے یا تو نیب کرے یا ایف آئی اے کرے، کوئی بھی ادارہ جو تحقیقاتی ادارہ ہوتا ہے، تحقیقات ہوگی تو سب چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ اور اگر کسی نے مٹی ڈالنی ہے اور کوئی سن لینا ہے کہ یہ جو ہے جو مس اپروپریشن اے نے کیا اور اے کو کچھ نہیں کہنا، یا اس حکومت پہ آ جائے گا، اس حکومت کے خلاف کوئی جو ہے نا وہ کچا چٹھا ڈسکس نہیں کرنا، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، جیسے باقی اداروں کا اچھا اللہ اختر حافظ ہے بلند جی۔ صاحب، آپ نے خود فرمایا اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایک آئینی ادارہ ہے، اس پر بجٹ لگتا ہے، اس کے اخراجات ہوتے ہیں اور پھر یہ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ہے، تو اگر اس کی بھی فائل باقی فائلوں کی طرح کہیں دھول کے اندر پڑی رہے گی تو پھر فائدہ کیا اس ادارے کا؟ جی میں نے عرض کیا نا کہ ادارہ تو ہے جو اس کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ گورنمنٹ آف پاکستان کے یا کسی پروونسز کے دیکھیں کہ ان کو جو ایلوکیشن ہوئی ہے وہ قاعدہ قانون کے مطابق خرچ بھی ہوئی ہے، صحیح خرچ ہوئی ہے، رولز کے مطابق ہوئی ہے، کوئی اس میں فراڈ نہیں ہے، گھپلا نہیں ہے، مس اپروپریشن نہیں ہے، امبیزلمنٹ نہیں ہے، کوئی قانون کی پروسیجر کی خلاف ورزی نہیں کی، اس کی جو ہے نا ہم باقاعدہ ساری تفصیل بتاتے ہیں۔ اب اس پہ عمل کرنا یا اس کے خلاف ایکشن لینا اسی حکومت کا کام ہے، یا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اگر مؤثر ہو تو۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی مؤثر نہیں ہے کہ کسی کے دیکھیں جی، کسی کے گلے میں پھندا پڑے گا تو وہ جو ہے نا وہ سٹاپ ہوگی چیزیں، اگر نہیں ہوگا اچھا جی ہاں آئندہ سے نہیں کرنا، جیسے بچے کو آپ تھپڑ لگا دیتے ہیں یا ویسے ڈانٹ دیتے ہیں نا، اوے آئندہ ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں ہوتا۔ بلینز آف روپیز کے گھپلے ہوں، آپ کہہ دیں آئندہ ایسے نہیں کرنا، چلو آگے چلو، آگے چلنے سے پھر جو ہے نا کام نہیں بنتا جی۔ آپ کی تو گفتگو سے لگ رہا ہے کہ یہ رسمی کارروائی ہے اور یعنی کچھ بھی نہیں ہونے والا، جیسے پہلے بھی بہت سی رپورٹس آتی ہیں اس پر بھی کچھ نہیں ہوتا۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ اختر بلند رانا موجود ہے، سابق آڈیٹر جنرل آف پاکستان ہیں۔ ہمارا کام ہے دستک دینا اور ہم دستک دیتے رہیں گے۔ بریک کی طرف چلتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ایک اور اہم معاملے پر بات کریں گے، اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ تلخیوں سے بھرے ماضی، برسوں کی سرد مہری اور بد اعتمادی کی طویل رات ختم ہو رہی ہے، ایک نئی اور روشن صبح طلوع ہو رہی ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش تعلقات مضبوط ہو رہے ہیں، نئے امکانات پر گفتگو ہو رہی ہے، تجارت اور سرمایہ کاری کو توسیع دینے پر بات ہو رہی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اس وقت بنگلہ دیش میں موجود ہیں، بنگلہ دیش کے حکام اور اعلیٰ سرکاری عہدیداروں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ وہ بنگلہ دیش حکومت کے سربراہ محمد یونس سے بھی ملے، مشیر خارجہ توحید حسین سے ملے۔ یہ 13 برس بعد کسی بھی پاکستانی وزیر خارجہ کا دورہ بنگلہ دیش ہے اور یہ دورہ بنگلہ دیش حکومت کی خصوصی دعوت پر کیا جا رہا ہے۔ اس دورے میں وفود کی سطح پر بھی مذاکرات کیے گئے ہیں، دو طرفہ اور علاقائی تعاون بڑھانے پر بات کی گئی، معاہدوں اور سمجھوتوں پر دستخط کیے گئے ہیں، سفارتکاروں اور حکومتی اہلکاروں کے لیے ویزا ختم کرنے کے معاہدے پر دستخط کیے گئے، فارن سروس اکیڈمیز میں تعاون کے معاہدے کیے گئے ہیں۔ پاکستان بنگلہ دیش تعلقات میں موجودہ بہتری کے پیچھے تلخی کی پیچیدہ تاریخ ہے۔ ماضی میں بنگلہ دیش اور پاکستان کے تعلقات سرد مہری کا شکار رہے ہیں۔ 1971 میں بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہوا۔ اس علیحدگی نے دونوں ممالک کے درمیان ایسا زخم چھوڑا جو بھرنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ 2009 میں شیخ حسینہ واجد کی حکومت آئی تو یہ تعلقات مزید کشیدہ ہوتے چلے گئے۔ اقتدار سنبھالتے ہی انہوں نے وار کرائمز ٹریبیونل بنایا اور جنگی جرائم کا الزام لگا کر سزائیں دی گئی۔ ان کارروائیوں کا بنیادی ہدف
जमात इस्लामी के वो रहनुमा थे जिन्होंने 1971 में पाकिस्तान का साथ दिया था या रजाकार फोर्स का हिस्सा बने थे। जमात इस्लामी के अमीर समेत 5 सरकर्दा रहनुमाओं को फांसी दी गई। इन शख्सियात के अदालती ट्रायल्स के दौरान बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर एहतजाज और झड़पें भी हुई थी। जमात इस्लामी को कलअदम करार देकर आम इंतखाबात में उसके हिस्सा लेने पर पाबंदी लगा दी गई। शेख हसीना वाजिद के जुल्म और जबर का दौर खत्म हुआ। बांग्लादेश की सरकारी नौकरियों में जंग आज़ादी सिपाहियों के बच्चों का कोटा बढ़ाया गया तो यूनिवर्सिटी तलबा ने एहतजाजी मुजाहरे शुरू कर दिए। शेख हसीना हुकूमत ने एहतजाज दबाने की कोशिश की तो मुजाहरे तशद्दुद की सूरत इख्तियार कर गए। मामलात इस कदर बेकाबू हुए कि शेख हसीना का इख्तिदार भी डूब गया। वो इस्तीफा देकर भारत फरार हो गई। शेख हसीना हुकूमत का खात्मा हुआ तो बांग्लादेश की पाकिस्तान से नफरत भी मोहब्बत में बदलने लगी। बांग्लादेश और पाकिस्तान में मुआशरी के साथ साथ अस्करी ताउन भी बढ़ने लगा। इस साल जनवरी में बांग्लादेशी फौज के सेकंड इन कमान लेफ्टिनेंट जनरल कमर अल हसन ने अपने कई सीनियर एहलकारों के साथ पाकिस्तान का गैर मामूली दौरा किया और पाकिस्तानी फौजी सरबराह से मुलाकात की। बांग्लादेशी फौज ने JF-17 थंडर लड़ाका तैयारों समेत पाकिस्तान में बनाए जाने वाले दीगर अस्करी सामान में दिलचस्पी का इजहार किया। इससे पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ काहिरा में बांग्लादेश हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनस से मिले। इससे पहले गुज़िश्ता बरस नवंबर में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 20 साल तक मुनक़ता रहने वाली समुद्री तिजारत बहाल हुई। पाकिस्तान बांग्लादेश ताउन को भारत तशवीश की नजर से देखने लगा, जबकि बांग्लादेश में यह राय पुख्ता हो चुकी है कि पाकिस्तान ही उसका सबसे मजबूत इत्तेहादी है। इस साल यौम आज़ादी पर यह खबरें भी रिपोर्ट की गईं कि बांग्लादेश में पाकिस्तानी झंडे भी रिकॉर्ड और तादाद में फरोख्त हुए। अब बांग्लादेश से पाकिस्तान की तरफ मोहब्बत का जमजमा बह रहा है जो माजी की तलखियों को मिटाते हुए दोनों ममालिक के ताल्लुकात को नए उफक की जानिब ले जा रहा है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।